अस्सलाम वालेकुम। आज जून की 27 तारीख और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे बहुत अहम मसले पे जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नई जंग छेड़ सकता है, इसका पोटेंशियल है। और वो मसला है चिनाब डैम पर 4 नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं भारत ने, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी है। और इंडस वाटर ट्रीटी वैसे ही भारत पिछले साल जो पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी उससे पहले वो उसको मुअत्तल कर चुका है सिंगल हैंडेडली, वन साइडेडली। और उसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन क्या है कि पाकिस्तान हमला करेगा इन डैम्स पे और इंडिया को रोकेगा। इस पे आज के व्लॉग में हम बात करेंगे, क्योंकि एक ये ऐसा सवाल है जो बहुत लोग पूछते हैं और इसकी रेलेवेंस बहुत है। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो सीज़ फायर है, जंग बंदी है, सिर्फ कोई अमन नहीं है दोनों ममालिक के दरमियान। लेकिन इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी की खबरें आ रही हैं, जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स जिसको ना तस्दीक कर रहे हैं ना तरदीद कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया ऐसी खबरों से भरा पड़ा है। तो कम अज़ कम मेरे ज़हन में ये सवाल ज़रूर आया कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी बहाल करने के इव्ज़ इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस खोल दे, क्योंकि इंडिया की एयरलाइंस बैंकरप्ट हो चुकी हैं। पाकिस्तान की एयर स्पेस पिछले 1 साल से बंद है, उनको लंबा रूट लेना पड़ता है, पेट्रोलियम प्राइसेस महंगी हो चुकी हैं। तो क्या पाकिस्तान ये करेगा? और अगर इंडस वाटर ट्रीटी वो रिस्टोर कर देता है और उसका एहतराम करता है, तो ये जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं इंडिया ने 4 दरिया चनाब पे, जिनके लिए टेंडर इशू किए हैं, इनकी किस्मत क्या होगी? तो ये मेरे ज़हन में एक सवाल है। मैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा, ताकि जो पाकिस्तान के मामलात को चलाने वाले कारसाज़ हैं, वो इसका जवाब कौम को दें और ये भी बताएं कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी की खबरें लीक कहाँ से हो रही हैं, और अगर ये लीक हो रही हैं तो क्या इनके बारे में कौम को इत्मीनान में लेना और एक रियल पिक्चर देना ट्रांसपेरेंसी के लिए, ऑनेस्टी के लिए एक बेहतर ऑप्शन नहीं है? ताकि जो काइट फ्लाइंग होना शुरू हो जाती है, जो डिसइंफॉर्मेशन फैलती है ऐसी सेंसिटिव इश्यूज़ के अराउंड, वो ख़त्म हो सके। लेकिन इससे पहले, मैं अपने व्लॉग शुरू करने से पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको ये भी पता चले कि पाकिस्तान ने पेट्रोलियम की प्राइसेस कम नहीं की, जो हर जुमे को होती हैं, जिससे पूरे मुल्क में लोग चीख पड़े हैं कि जब आपने पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ानी थी तो फ़ौरन बढ़ाई जा रही थी। जैसे दुनिया में कीमतें बढ़ती थी, उसी कुछ ही 1-2 दिन बाद ही पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ा दी जाती थी। लेकिन अब दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम से कम तर होती जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ एक बार कम की हैं पिछले हफ्ते, और इस हफ्ते लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो कम की जाएंगी, लेकिन नहीं कम हुई। और जो पिछले हफ्ते कीमतें कम की हैं, उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट की, गुड्स ट्रांसपोर्ट की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्राइसेस या रेट्स नीचे आने चाहिए थे, वो भी नहीं आए। महंगाई जो की त्यों है। बिजली की कीमतें, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की वजह से बढ़ाई गई थी, वो पेट्रोल की कीमतें कम होने से बिजली की कीमतें अभी तक कम नहीं हुई, गैस की कीमतें अभी तक कम नहीं हुई। तो लोग सवालात कर रहे हैं हुकूमत से कि आपने तो वादा किया था कि जैसे कीमतें कम होंगी वैसे ही हम भी कम कर देंगे, लेकिन किधर है वो रिलीफ जिसका वादा था? तो वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, हुकूमत ये कर रही है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो बात है डैम्स वाली और ट्रैक टू डिप्लोमेसी वाली, सवाल वहाँ से उठा है। मैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी पे एक अलग से व्लॉग करूँगा, आपको बताऊँगा कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती क्या है, और ट्रैक डेढ़ डिप्लोमेसी क्या है। डेढ़ मीन 1.5 का बार है, ट्रैक 3 क्या है। इसमें मैं कल या परसों आपको अलग से ट्रैक टू डिप्लोमेसी की पूरी हिस्ट्री आपके सामने रखूँगा, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो चुकी है। ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी होता रहा है, और अभी भी अगर हुई है तो इसमें भी कोई बुराई की बात नहीं है। सिर्फ मेरा पॉइंट ये है कि लोगों के सामने सही पिक्चर आनी चाहिए। लोगों को इतलात तक हक रसाई का हक है लोगों को, वो पूरा करें, वरना फिर ये सोशल मीडिया पे लोग लेके तो इस पे काइट फ्लाइंग करेंगे। तो उसमें उसके साथ जो मेरे जहन में सवाल आया वो ये है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल करता है इंडिया और पाकिस्तान उसके बदले में उसको एयर स्पेस यूज़ करने की इजाज़त देता है, तो वो जो एक अलग ट्रैक चलाया हुआ है इंडिया ने, जिसमें चनाब, दरिया चनाब पे जो पाकिस्तान का हक है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, वहाँ पे 4 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उसने शुरू किए हैं, टेंडर्स दे दिए गए हैं। और उनकी किस्मत क्या वो वैसे, मतलब इधर से तो वो इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल करके चालाकी आप देखें कि पाकिस्तान से एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त ले ले, लेकिन वो जो 4 प्रोजेक्ट्स उसने अनाउंस किए हुए हैं उन पे काम चलता रहे,
وہ کیا کہیں پروجیکٹس میں اس پہ بات کر لوں آپ سے پہلے. وہ پروجیکٹس یہ ہیں اپر اسٹریچز جو دریا چناب کی ہے, اس میں پاکل دل ایک جگہ ہے وہاں پہ, کیرو ہے وہاں پہ, کوار ہے ایک جگہ وہاں پہ, اور رتل یا رتلے ایک جگہ ہے وہاں پہ, اور ایک سوال کوٹ, یہ 5واں ہے سوال کوٹ پروجیکٹ. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کے لیے ٹینڈرز انہوں نے ایشو کر دیے ہیں. بہت سارے جو پرائیویٹ کنسلٹنٹس ہیں اور وہ ہائر کر لیے گئے ہیں, کانٹریکٹنگ کمپنیز کو کانٹریکٹس دے دیے گئے ہیں, اس پروسیس میں وہ شامل ہو چکے ہیں. اور اس میں ایک ہے ایف کون انفراسٹرکچر جو بہت بڑی کمپنی ہے اس ڈیم پروجیکٹس میں, پھر بھارت ہیوی الیکٹریکلز ہے اس میں, پھر ایندرٹ ہائیڈرو ہے ایک بہت بڑی کمپنی ہے یہ بھی, پھر پٹیل انجینئرنگز ہیں, یہ ہے اس میں جو اس پروسیس میں شامل ہو چکی ہے. اور پھر بہت ساری اور کنسٹرکشن کی اور انجینئرنگ کی جو پارٹیز ہیں وہ اس پروجیکٹ پہ ٹینڈر دینے کے بعد اس میں شامل ہو چکی ہیں. اب اس میں ایک لیگل کوسچن ریز ہوتا ہے جس کا جواب دیا ہے احمد بلال صوفی صاحب نے, جو بہت بڑے لائر ہیں, انٹرنیشنل لائر ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان جگہوں, ان انٹرنیشنل لٹیگیشنز میں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, یونائٹڈ نیشنز میں, ورلڈ بینک میں جو پاکستان کیسز لڑتا ہے, ان کی اسپیشلائزیشن ہے. انہوں نے ایک ڈان میں آرٹیکل لکھا ہے, اس میں انہوں نے اس کی لیگیلٹی پہ بات کی ہے. میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی لیگیلٹی میں آپ کو اگر مختصراً اور آسان الفاظ میں سمجھا سکوں تو وہ یہ ہے کہ یہ جو 4 پروجیکٹس ہیں اس میں ٹنلز بھی بننی ہیں, جیسے ہمارے نیلم جیلم میں ٹنلز بنی تھی آپ کو یاد ہوگا, اور ان ٹنلز کے ذریعے دریا نیلم کا پانی دریا جیلم میں ڈالا گیا. اسی طرح کا یہ پروجیکٹس میں بھی کئی ٹنلز ہیں. تو انہوں نے جو آرگیومنٹ کیا اپنے آرٹیکل میں اس کا آپ کو کرکس اگر بتاؤں, میں ڈیٹیل نیچے آپ کو ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں. کرکس جو ہے اور جو خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل قوانین کے تحت پاکستان کے پاس حق ہے کہ وہ ان انڈر کنسٹرکشن ٹنلز پہ, انڈر کنسٹرکشن ڈیمز پہ, اور جو ڈائکس یعنی کہ جو بند وغیرہ بنائے جا رہے ہیں, پاکستان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ ان پہ حملہ کر کے ان کو تباہ کر سکتا ہے. وہ حملہ میزائلوں کے ذریعے ہو, ایئر فورس کے ذریعے ہو, یا کسی اور طریقے سے ہو, پاکستان کے پاس حق ہے کہ وہ حملہ کر سکتا ہے. سیز فائر ہے, آپریشن سندور جاری ہے مودی صاحب کے مطابق, تو اس آپریشن سندور کا ہی یہ حصہ ہے جو چناب پہ 4-5 پروجیکٹس شروع کیے ہیں انڈیا نے. تو اور یہ کہا ہے انڈیا نے کہ یہ آپریشن سندور کا حصہ ہے, پاکستان میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جانے دیں گے. سی آر پٹیل جو وہاں کے منسٹر فار واٹر ریسورسز ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کی طرف پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں جانے دیں گے آنے والے سالوں میں, جو کہ آبی جارحیت ہے, جو پاکستان کے خلاف حملہ ہے, جس کے جواب میں پاکستان کے DGI نے کہا تھا تم ہمارے پانی کا قطرہ بند کرو گے ہم تمہاری سانسیں بند کر دیں گے. تو وہ وقت آنے والا ہے کہ جب پاکستان کو ان کی سانسیں بند کرنی پڑیں گی. تو سانسیں تو پاکستان شاید نہ بند کرے ابھی, لیکن ان 4-5 پروجیکٹس پہ پاکستان حملہ کرے گا. اس آرٹیکل سے یہ بات کلیئر ہو گئی ہے, اور وہ حملہ کرنا بھی چاہیے کہ اگر انڈیا آبی جارحیت کر, اب یہ ایک ایکٹ آف ایگریشن ہے, تو پاکستان کا حق ہے کہ وہ اس کا جواب دے. تو یہی آرگومنٹ احمد بلال صوفی صاحب نے بھی کی ہے. میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان جو پانی کے ذخائر ہیں اور جو واٹر ٹنل ہے انڈیا بنا رہا ہے ان پہ چناب پہ, اس پہ وہ حملہ کر سکتا ہے. اور یہ سوال بہت سارے تھنک ٹینکس بھی پوچھ رہے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آرٹیکل, میں آپ کو ان کے الفاظ پڑھ کے سنا دوں. سملر ڈیورنگ آرمڈ کانفلکٹ انڈر آرٹیکل 56 آف ایڈیشنل پروٹوکول 1 ٹو دا جنیوا کنونشن آف 1949. انہوں نے کہا 1949 کا جو جنیوا کنونشن ہے, جو ایک ڈپلومیٹک کنونشن ہے, معاہدہ ہے, آپ کنونشن کا مطلب معاہدہ ہے, اس کا آرٹیکل 56 جو ہے اس کا ایڈیشنل پروٹوکول 1 اجازت دیتا ہے, پاکستان کو حق دیتا ہے کہ پاکستان اس پہ حملے کر سکتا ہے. اور اس نے پھر انہوں نے آگے اس کو تھوڑا سا اور بیان کیا. انہوں نے کہا ہے کہ جو سٹرکچر ہے, مثلا سویلین پراپرٹی ہے, جو اس کے پروٹیکشن رائٹس ہیں, لیکن اگر کوئی سویلین پراپرٹی اگر یہ ٹول بن جائے اس چیز کا ملٹری آبجیکٹو حاصل کرنے کے لیے,
کہ مثلا آپ ڈرون، ایک سویلین ڈرون ہے، یہ سویلین ایروپلین، اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، ایک سویلین ایروپلین ہے، وہ ظاہر ہے سویلین پراپرٹی ہے، لیکن اس سویلین ایروپلین کے اندر اگر بام لے جائے جائیں اور مینولی ڈراپ کر دیے جائیں کسی جگہ پہ، یا وہاں اس کے اندر فوجی بھر کے لے جائے جائیں اور اس کے باہر لکھا ہو سویلین پلین، تو وہ سویلین پلین گرایا جا سکتا ہے ایک ایکٹ آف وار کے دوران۔ تو سویلین پراپرٹی اگر اس کے آبجیکٹو ملٹری ہوں تو اس پہ حملہ کرنا حق ہے۔ یہ بات، یہ آرگومنٹ کر رہے ہیں وہ احمد بلال صوفی صاحب۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ملٹری آبجیکٹو اچیو کرنا ہو سویلین ٹولز کے ذریعے تو سبجوگیٹنگ، اور یہ جو پانی ہے، یہ دریا ہے، اس کو لوور ریپیرین جو پاکستان ہے، مطلب دریا کے نچلے حصے کے رہنے والوں کا جو پانی استعمال کرنے کا حق ہے وہ اوپر روک لیا جائے انڈیا کی طرف سے، اور کہا جائے کہ یہ وار ایکٹ ہے، ہم ان کا پانی بند کر دیں گے، ان کو تباہ کر دیں گے، ان کی فصلیں، ان کی اکانومی۔ تو یہ ایک وار ایکٹ ہے، یہ ایک ملٹری آبجیکٹو ہے انڈیا کا۔ تو اگر اس کو یوز کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو پاکستان اس سویلین سٹرکچر کو، جو ڈیم جو ہے وہ سویلین سٹرکچر ہے نا بیسیکلی، تو پاکستان اس کو تباہ کرنے کا حق رکھتا ہے، کیونکہ وہ ملٹری آبجیکٹو کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جو سی آر پٹیل ہیں، واٹر ریسورسز کے منسٹر انڈیا کے، انہوں نے کہا کہ ہم پانی کا ایک قطرہ بھی آنے والے سالوں میں نہیں جانے دیں گے پاکستان کو، اور اس کے لیے یہ 4 یا 5 پروجیکٹس وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کا آرگومنٹ ہے۔ تو پھر اگر یہ مقاصد ہوں تو پھر یہ اس طرح کے سٹرکچر جو ہیں ڈیم کے، ڈائکس کے، ٹنلز کے، ان کو پروٹیکشن نہیں رہتی آرٹیکل 56 کے تحت۔ اور اس کا وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ اسی آرٹیکل میں آگے جا کے آرٹیکل 56(1) آف ایڈیشنل پروٹوکول 1 اس کو حق دیتا ہے پاکستان کو۔ وہ اس کا وہاں پہ بتاتے ہیں کہ ورکس اور انسٹالیشن کنٹیننگ ڈینجرس فورسز نیملی ڈیمز، ڈائکس اینڈ نیوکلیر الیکٹرک جنریٹنگ اسٹیشن شیل ناٹ بی میڈ دی آبجیکٹ آف اٹیکس، کہ اگر ان پہ حملہ کرنے سے، یہ سویلین سٹرکچر جو ہیں ملٹری پرپز کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں، ان پہ حملہ کرنے سے اگر ان کی تباہی سے سویلین سٹرکچرز کو، یہ سویلینز کو نقصان پہنچتا ہے تو حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا نیوکلیر پلانٹ پہ آپ حملہ کرتے ہیں تو اس میں سے جو تابکاری مواد نکلے گا وہ سویلین پاپولیشن کو نقصان پہنچائے گا، اس لیے اس پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ڈیم توڑتے ہیں، پانی نکلے گا، فلڈ آئے گا تو سویلین لوگوں، شہر اور قصبے تباہ ہو جائیں گے، پل تباہ ہو جائیں گے، تو حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آرٹیکل 56 اس لیے روکتا ہے۔ اس کا جواب وہ یہ بتاتے ہیں احمد بلال صوفی صاحب۔ انہوں نے کہا کہ اسی کا جواب آگے آرٹیکل پیرا 56(2) جو ہے وہ حق دیتا ہے پاکستان کو، اور وہ اسی کو اسپیشل پروٹیکشن دیتا ہے کہ شیل سیز اے، یہ آرٹیکل جو ہے یہ شیل سیز اے فار اے ڈیم، اسپیسیفکلی کہا گیا فار اے ڈیم ڈائک only if it is used for other than its normal function in regular, significant and direct support of military operation, and if such attack is the only feasible way to terminate support. پھر انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 52 آف دی ایڈیشنل پروٹوکول 1 یہ انڈرپن کرتا ہے پوزیشن آف پاکستان سے ڈیفینس منسٹر، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ کنسٹرکشن آف اے ڈیم وڈ بی کنسیڈرڈ این ایکٹ آف وار، کہ جو ڈیم کی تعمیر ہے یہ ایکٹ آف وار ہوگا، اور پاکستان وڈ رسپونڈ، اور پاکستان اس کا جواب دے گا۔ پھر آگے جا کے انہوں نے کہا ہے، احمد بلال صوفی نے، انہوں نے کہا ہے کہ جو آرٹیکل 56 ہے اس کے تحت جو ڈیم یا ڈائک یا ٹنل جو انڈر کنسٹرکشن ہو، اس کو اگر توڑا جائے حملہ کر کے، تو وہاں تو پانی ابھی ذخیرہ نہیں ہے، تو اس کے ٹوٹنے سے کوئی فلڈ نہیں آئے گا، کوئی پانی بہت تیزی سے باہر نہیں نکلے گا جو نیچے والے علاقوں کو نقصان پہنچا سکے۔ تو میں جو اس سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اگر جو کنسٹرکشن کرے گا ٹنلز کی انڈیا، ڈیم کی، ڈائکس کی، اس کو انیشل سٹیج پہ پاکستان اگر اس پہ اٹیک کر کے ان کو تباہ کر دے گا تو یہ اس آرٹیکل کی خلاف ورزی نہیں ہوگی جنیوا اکارڈ کی، کنونشن کی، اور اس کے بالکل تحت ہوگا جو اس میں پروٹیکشن دی گئی ہے کہ ایکٹ آف وار کے لیے، ایکٹ آف وار اگر ہے جو سویلین سٹرکچر اگر ملٹری پرپز کے لیے، ملٹری آبجیکٹیو کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کو توڑنے سے، اس کو ختم کرنے سے کسی سویلین آبادی کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا،
تو پاکستان کے پاس اس کا حق ہے اور پاکستان اس حق کو استعمال کرے گا، لیکن وہ حق تبھی استعمال کر سکے گا پاکستان جب وہ انیشل سٹیج پہ ان ایسے پروجیکٹس پہ اٹیک کرے گا جس میں ٹنلز بھی ہوں، ڈیمز بھی ہوں، ڈائکس بھی ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی یہ پروجیکٹ شروع ہوں گے، یہ جو 4 یا 5 پروجیکٹس انڈیا شروع کرنے جا رہا ہے دریائے چناب پہ، جن کا میں نے ذکر کیا، تو بہت انیشل سٹیج پہ ان پہ حملہ کرنا پڑے گا پاکستان کو، تب بھی پاکستان جنیوا کنونشن کے تحت اپنا حق استعمال کر رہے گا۔ اگر انڈیا نے وہاں پہ پانی جمع کر لیا اور ان ٹنلز میں سے پانی گزرنا شروع ہو گیا، تب اگر پاکستان نے تباہ کیا، اس سے سویلین انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچے گا، تو جو خلاف ورزی تصور ہوگی۔ اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ٹریک 2 ڈپلومیسی جو انڈیا کر رہا ہے، کیا وہ پاکستان کی توجہ ان 4 یا 5 پروجیکٹ سے ہٹانے کی ہے، تاکہ ایک طرف تو وہ ایئر اسپیس پاکستان سے کھلوا لے اس وقت جو اس کو بہت ضرورت ہے، لیکن دوسری طرف ان 4 یا 5 پروجیکٹ پہ کام بھی جاری رکھے۔ تو واقعی بنیے چلاک تو ہے، لیکن کیا اتنا چلاک ہے؟ اور کیا پاکستان اتنا ڈفر ہے؟ وقت بتائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔